बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल और खाना काबा और मस्जिद नबी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। मस्जिद अक्सा हकीकत में मुसलमानों की मीरास है जो तारीख़ी और मजहबी हक़ाइक़ से साबित है, मगर जिस जगह तामीर की गई यहूद के मौक़िफ़ के मुताबिक इस जगह पहले सुलेमानी हैकल थी। मुसलमानों के यरूशलेम शहर पर कब्ज़ा करने के बाद ये मस्जिद तामीर की गई। हालांकि कुरान में सफ़र मेराज के बाब में इस मस्जिद का जिक्र है। गोया ये मस्जिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले मौजूद थी। मुतअद्दिद रिवायात के मुताबिक खाना काबा के बाद दूसरी इबादतगाह अल अक्सा तामीर हुई थी। मस्जिद का ताल्लुक़ अल्लाह ताला की इबादत से है और हर नबी को इबादत के लिए मस्जिद की ज़रूरत थी। यहाँ तक दुरुस्त है कि मौजूदा दौर में इस मस्जिद की मारूफ निस्बत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ है। हत्ता कि एक रवायत के मुताबिक इस मस्जिद को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से तामीर कराया, लेकिन इसे कुलियतन हैकल सुलेमानी करार देना तारीख़ी एतबार से गलत है। हैकल का लफ्ज़ रिहाइश गाह, महल या दरबार के लिए इस्तेमाल होता है। गुमान गालिब है कि नबीउल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी रिहाइश का हुजरा भी मस्जिद में ही बना रखा हो, अपने मुतबईन का इज्तिमा भी मस्जिद में ही करते हों। इस लिहाज से इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल या दरबार के नाम से मंसूब कर दिया गया हो। हालांकि ये मस्जिद फ़िलवाक़िया ज़मीन पर दूसरी तामीर होने वाली मस्जिद है। मकामी मुसलमान इसे अल मस्जिद अक्सा या हरम कुदसी शरीफ कहते हैं। ये मशरकी यरूशलेम में वाक़या है जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें 50,000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में हज़ारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। 2000 में अल अक्सा इंतफाज़ा के आगाज़ के बाद यहाँ गैर मुसलमानों का दाखिला ममनू है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 14 हिजरी मुताबिक 636 में अपने दौरे खिलाफत में फ़तह के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की मंजिल तलाश की और अपने मुबारक हाथों से इस जगह को साफ़ किया और वहाँ मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और वहाँ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अज़ान का हुक्म दिया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज़ पढ़ाई। यहाँ सादा मस्तील लकड़ी की मस्जिद तामीर हुई। मस्जिद सहरा की तामीर के बाद 72 हिजरी मुताबिक 691 में उमवी खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने दोबारा इसकी तामीर का आगाज़ किया। तकमील इनके फ़र्जंद वलीद बिन मुल्क के दौर में हुई, जिस पर वलीद के दौरे हुक्मरानी के 7 साल के टैक्स की हतीर रकम इस तामीर पर सर्फ हुई। मस्जिद अक्सा की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है और 23 मरमरी ऊंचे सतूनों और 49 चकोर छोटे सतूनों पर खड़ी ये इमारत 705 में मुकम्मल हुई। दरवाज़ों पर सोने और चांदी की चादरें चढ़ी हुई थी। मस्जिद के 11 गेट हैं जिनमें से 7 शुमाल में हैं। 5 बार इसकी तामीर हुई। मौजूदा तामीर 1035 की है। यरूशलेम शहर की ये सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें बेवक्त वक्त 50,000 मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। 15 जुलाई 1099 को बैतुल मुक़द्दस पर ईसाई हमला आवरों का कब्ज़ा हुआ। हज़ारा मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों का कत्ले आम किया गया और मस्जिद को गिरजा में तब्दील कर दिया गया। बाद में इसके कई हिस्सों को रहाइश गाहों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 12 अक्टूबर 1187 को वो अजीम शान मौका आया जब मस्जिद अक्सा ईसाई काबिज़ीन से वापस मिल गई। ये अजीम कामयाबी बतरे जलील सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के शहर फतह करने पर हासिल हुई। सुल्तान ने अमारात और मस्जिद में तब्दीलियों को ख़त्म किया। फिर मस्जिद अक्सा असली हालत पर लाई गई। मुसलमानों ने मुसलसल 1 हफ्ते तक पानी और अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। अजीम शान नादिर मिंबर सुल्तान सलाहुद्दीन गाजी ने हल्ब में तैयार करा के मस्जिद में नस्ब किया। 15 अगस्त 1967 बड़े कर्ब का दिन था जब एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी सियाह माइकल रोहन ने इसराइली हुकूमत की ईमा पर मस्जिद अक्सा में आग लगा दी। तकरीबन 4 घंटे तक ये आग भड़कती रही, जिससे जनूब मशरकी सिम की छत शहीद होगी और सुल्तान का वो नादिर यादगार मिंबर जलकर राख हो गया। सियाह रोहन को गिरफ्तार करके मामूली सज़ा सुनाई गई। मस्जिद सहरा और मस्जिद अक्सा के करीब कब्रिस्तान है जिसकी बड़ी अहमियत है। मदीना मुनव्वरा के बाद यहाँ दफन किए जाने को तरजीह दी गई। इस कब्रिस्तान के दरवाज़ों को मुतनाज़ा कहकर बंद कर दिया गया। यहूदियों का अकीदा है कि इन ही दरवाज़ों से मसीह अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दाखिल होंगे। यहूदियों का अकीदा है कि अल्लाह ताला आखिरत में यहाँ दफन होने वालों को बख्श देगा, इसलिए ये कब्रिस्तान इनके लिए मुक़द्दस है। इसी कब्रिस्तान के करीब यरूशलेम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था। ईसाइयों की किताब अंजील के मुताबिक यहाँ कोहे मोरिया पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के इस इम्तिहान में कामयाब हुए थे कि वो अपने बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। यहूदियों के मुताबिक ये इनकी अजीम इबादतगाह हैकल सुलेमानी का दूसरा नाम है।
عیسائیوں کے یہاں مقدس مقامات بھی ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں۔ یہاں مسیحا کی آمد پر مردوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہود کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اسی لیے ان کے لیے یہ عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا جسے 586 قبل مسیح بابل حکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخ کہتے ہیں یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے 70 ہجری میں تباہ و تاریج کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ حرم کے وسط میں ایک چبوترے پر ایک مخروطی گنبد قبۃ الصحرا ہے۔ حرم کے چاروں طرف حجرے ہیں۔ شمالی دیوار کے حجروں میں عربی یونیورسٹی تھی۔ جنوبی سمت پر مختصر عجائب گھر ہے جس میں مختلف نوادرات ہیں۔ مغربی دیوار سے ملحق ایک حجرے میں شریف حسین شریف مکہ اور قریب میں مشہور مجاہد آزادی ہند مولانا محمد علی جوہر مدفون ہیں۔ اس مغربی دیوار کے بیرونی حصے کا نام دیوار گریہ ہے جس کا طول 60 فٹ ہے۔ دیوار کے نچلے حصے میں بادشاہ ہیر وڈ کے زمانے کے بڑے بڑے پتھر نہایت خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں۔ اوپری حصے پر رومی طرز کے بڑے بڑے پتھر نصب ہیں۔ دیوار پر جدید طرز کی نقش و نگاری کی گئی ہے۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد و زن مذہبی تہوار کے علاوہ ہر سبت ہفتہ واری دیوار گریہ کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں سے صحرائے سینا میں پھرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک خیمہ عبادت کے لیے نصب کیا تھا۔ یہ خیمہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ حضرت جالوت کے وقت یہ خیمہ ایسا ہی رہا۔ اس زمانے میں یہود اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، گویا یہ خیمہ ان کا قبلہ تھا۔ 48 قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے خیمہ عبادت کو شہر بیت المقدس میں کوہ صہیون میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا تھا۔ اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ 1988 قبل مسیح طوفان نوح کے 1048 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خیمہ عبادت کی جگہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی۔ ہیکل کی عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ تورات کے مطابق اس کام پر 70,000 بار بردار، 80,000 سنگ تراش، 3,600 نگران کار مقرر کیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کا طول 60 ہاتھ، عرض 20 ہاتھ اور بلندی 20 ہاتھ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 415 سال بعد 500 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے کہ بابل کے بادشاہ بخت نصیر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، تبرکات کو لوٹ لیا گیا اور مقدس مقام کو نذر آتش کر دیا، ہیکل کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا۔ بخت نصیر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار، داؤد علیہ السلام کی نشانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت صفحۂ ہستی سے یکسر نابود ہو گئی۔ 70 سال بعد خسرو ذوالقرنین شاہ ایران بابل پر فتح یاب ہوا۔ اس کی فتح مندی سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ہیکل کی عمارت ازسر نو تعمیر ہوئی۔ 98 سال بعد ایک بار پھر اس گھر پر تباہی چھائی۔ انطاکیہ کے یونانی بادشاہ نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو بت کدے میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب مقدس کا واحد نسخہ بھی نذر آتش ہو گیا۔ اب یہودی لاوارث دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ بیت المقدس سے 4 میل کے فاصلے پر قصبہ ناصریہ میں پیدائش ہوئی۔ شہر اور اطراف کے علاقے کو اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا۔ یہاں دوبارہ رونق آئی۔ یہ خوش آئند بات بھی بہت جلد ختم ہو گئی۔ 70 ہجری میں رومی سپہ سالار نے بیت المقدس پر ایک شدید حملہ کر کے ہیکل کو مسمار کر دیا اور قتل عام کرایا۔ زندہ رہ جانے والوں کو جلا وطن کر دیا اور شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ہل چلا دیا۔ 3 صدیوں بعد حالات بدلے۔ 312 میں شہنشاہ روم قسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب قبول کیا۔ اس سے بنی اسرائیل کو کچھ قوت ملی، لیکن یہ دور بھی تا دیر قائم نہ رہا۔ 300 سال بعد رومات الکبریٰ کی ستوت پھر پارا پارا ہوگی۔ ارض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔
7ویں صدی عیسوی میں ظہور اسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 14 ہجری 636 میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حرم اسلامی دور میں ہجرت کے 15ویں سال ہیکل کی آخری تباہی کے 569 سال بعد 636 میں دنیا کی بے مثال فتح کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اسقف اعظم صفر وینس نے شہر کی چابیاں خود امیر المومنین کو پیش کیں، اور جب نماز کا وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کرنے کے لیے جگہ دریافت کی۔ پادریوں نے ہیکل کی اجڑی ہوئی جگہ کا نشان بتایا جہاں کھنڈر کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز ادا کی۔ اسی جگہ حرم کے 1500 فٹ لمبے اور 1000 فٹ چوڑے احاطے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے اندر زیتون اور سرو کے درخت لگائے، ایک حصے پر چھت ڈالی گئی۔ یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص ہو گئی۔ یہ مسجد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائی۔ 1300 سال سے مسجد عمر حرم اور اس کی تمام متعلقہ عمارات مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہیں۔ جس زمانے میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے۔ 1929 میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوار گریا پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا۔ عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا۔ فریقین نے کمیشن کے سامنے اپنے دلائل و شواہد پیش کیے، جس نے مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریا حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، اور ان کے مالکانہ حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکتے ہیں، لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورتحال پیدا ہوئی کہ 14-15 جولائی 1948 کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا، اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہود کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے، اور ایسی سازشوں کا سلسلہ مسلم امت کے خلاف جاری ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ یہود کی تمام شرارتوں اور سازشوں کے باوجود انتہائی رواداری کے جھوٹے ثبوت دیے جاتے رہے، حتیٰ کہ 1948 کی جنگ کے دوران بھی دیوار گریا کی زیارت کے لیے زائرین کی خاطر عارضی جنگ بندی اور مکمل حفاظتی پہرے کے ساتھ یہود کے لیے وہاں زیارت و عبادات کے انتظامات کیے گئے۔ ہزاروں برس تک یہود اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بنتے رہے۔ ہر قوم انہیں ٹھوکریں مارتی رہی۔ جس ملک میں بھی رہنے گئے وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکالے گئے، پھر بھی مسلمان رواداری کا ثبوت دیتے رہے۔ مسلمان باوجود اقتدار کے دیوار گریا کی زیارت کی اجازت دیتے رہے، لیکن مارچ 1983 میں ایک دن اچانک سر پھرے دہشت گرد یہودیوں نے حرم شریف پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ تاہم بفضل اللہ تعالیٰ یہود اس ناپاک سازش میں ناکام رہے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ حرم شریف کو نیست و نبود کر کے دیوار گریا اور ہیکل سلیمانی کا احیاء کیا جائے۔ فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں کی غرض سے شاید یہ منصوبہ اپنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے قبلہ اول کو نشانہ بنا کر سارے عالم اسلام کو برباد کر دیا جائے، اس لیے ساری دنیا کے ذہنوں سے مسجد اقصیٰ کے خاکے کو مٹایا جا رہا ہے۔ غور فرمائیے، گنبد صحرا کو ہی مسجد اقصیٰ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہرے گنبد والی مسجد کو ہی مسجد اقصیٰ سمجھ رہی ہے۔ یہودی سازش کا پہلو یہ ہے، جب یہودی اصل مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے تو عالم اسلام کا شدید رد عمل ناقابل برداشت ہوگا، اور تمام اختلافات ختم کر کے عالم اسلام ایک ہو جائیں گے۔ مسجد اقصیٰ کا نام لیا جائے گا اور سنہرے گنبد کو دکھایا جاتا رہے گا۔ عیسائیت اور یہودیت کے عظیم اور ناپاک اتحاد نے آخر اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا۔ یہ حالات اس امت کے لیے نئے نہیں ہیں۔ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ اب تنہا امت کو ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماضی میں کھٹن حالات کا مقابلہ دینی حمیت رکھنے والوں کے ساتھ کچھ خواص یعنی حکمران بھی شامل تھے۔ 14 مئی 2007 کے اسرائیلی روزنامے کی اطلاع کے مطابق مسجد اقصیٰ کے صحن میں یہودیوں کا داخلہ ان کے مذہب کی روح سے حرام تھا، کیونکہ قدس الاقداس کی جگہ کون سی ہے معلوم نہیں۔ داخلے سے یہ خطرہ ہے کہ پاؤں اس جگہ پڑ جائیں اور وہ مقام روندا جائے، جس کی وجہ سے بے حرمتی ہوگی۔ یہ حرام ہے، لیکن اب اس حرمت کو جواز میں تبدیل کرنے کے لیے فتویٰ حاصل کیا گیا۔ اس سلسلے کی خطرناک سازش مقدس واس کے نام سے جانی جاتی ہے۔
اس منصوبے کے تحت نام نہاد مذہبی مقدس مقامات قدیم شہر وادی قدرون اور جبل زیتون کے علاقے میں 22 کلومیٹر کے رقبے پر یہودی رنگ چڑھایا جائے اور اسلامی آثار مٹائے جائیں۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ انبیاء، سورہ سبا میں تو یہ بھی اعلان ہے کہ یہاں برکت ہے، اسرائیل یہاں جم کر بیٹھا ہوا ہے اور عیسائی حفاظت کر رہے ہیں، سارے کفار تماشا دیکھ رہے ہیں۔ عالم اسلام کے انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہتے مزاحمت کر رہے ہیں اور اسرائیلی درندگی کا ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معصوم و مظلوم فلسطینیوں کی کھل کر تائید کریں اور انہیں ان کا حق دلائیں۔ ساتھ ہی انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں انہیں دوا اور غذا سمیت ہر ممکن مدد بھی فراہم کرنی چاہیے۔